नाज़रीन, आज हमारे साथ एक बहुत ही मुअज़्ज़िज़ शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत और आइन साज़ी में एक अहम किरदार अदा किया। इनका शुमार पाकिस्तान के चंद उन सियासतदानों में होता है जिन्होंने तवील अरसे तक पाकिस्तान की खिदमत की, 2 बार कायम मकाम सदर की हैसियत से अपने फ़राइज़े मनसबी जो है वो अदा कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं साबिक चेयरमैन सेनेट माहिर कानून साज़, साबिक सदर पाकिस्तान वसीम सज्जाद साहब से, और आज हम उनसे बात करेंगे उनके सियासी सफ़र के बारे में और पाकिस्तान के मौजूदा हालात के तनाज़ुर में उनसे कुछ सवालात पूछेंगे और उनसे पूछेंगे कि आज के दौर में वो कैसा महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले सर, आपको बहुत खुशामदीद कि आपने देसी टीवी यूएसए के नाज़रीन के लिए वक्त निकाला। सर, सबसे पहला यहाँ जो मैं आपसे सवाल करूँगी वो ये करूँगी कि सेनेट के आपने एक तवील अरसे तक आपने सेनेट की जिम्मेदारी संभाली, सेनेटर रहे, और इस हवाले से तो आप कुछ ये बताइए कि आइन की किरदार साजी के हवाले से एक किसी भी मुल्क के सेनेट का क्या किरदार होता है। यकीनन सेनेट की अगर हम बात करें तो सूबों की नुमाइंदगी के हवाले से सेनेट के इदारे की अहमियत समझ आती है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात के तनाजुर में सेनेट का एक अहम इदारा जो है, क्या वो अपनी कारकर्दगी से मुतमईन है, और आपको लगता है कि मौजूदा हालात के पस मंजर में सेनेट का इदारा जो है अपनी सही तरीके से अपनी सही रास्ते पर चल रहा है? इसमें जी आपने एक बड़ा अच्छा सवाल उठाया है। थोड़ा सा तारीख का मैं हवाला देना चाहूँगा। जब पाकिस्तान बना और उस वक्त जो हमारा आइन था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिसको कहते हैं, उसके तहत हमारा निज़ाम चल रहा था, उसमें कोई सेनेट का रोल नहीं था, कोई सेनेट नहीं थी, सेकेंड हाउस जिसको हम कहते हैं वो नहीं था। फिर हमारा उसके बाद 1956 में आइन बना, उसमें भी कोई सेनेट का किरदार नहीं था। उसकी वजह ये थी कि जब पाकिस्तान का आइन बनाया गया तो उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान 2 सूबे बनाए गए और दोनों को बराबरी की बुनियाद पे नुमाइंदगी दी गई कौमी असेंबली में। तो लिहाजा सेनेट का जो एक रोल होता है कि जहाँ पे कोई इम्बैलेंस हो उसको करेक्ट करने उसकी जरूरत नहीं थी। जब 1973 का आइन बना उस वक्त पाकिस्तान में सूबे बन चुके थे और ईस्ट पाकिस्तान सबसे ये लहदा हो गया था। अब सूबों का ये है कि कोई सूबा जैसा पंजाब, उसकी बहुत बड़ी आबादी है, उसकी नुमाइंदगी कौमी असेंबली में आबादी के लिहाज से बहुत ज्यादा होगी। बलूचिस्तान छोटा सूबा है, आबादी के लिहाज से उसकी कम होगी। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा या सिंध। तो तासर ये हो सकता है कि ये एक सूबा अपनी अक्सरियत की बुनियाद पर तमाम मुल्क पे हुकूमत भी कर रहा है, कानून साजी भी कर रहा है। तो इस अदम मुसावात को आप कह रहे हैं एड्रेस करने के लिए बहुत से मुल्कों में सेकेंड हाउस पाकिस्तान में सेनेट बनाया गया, यहाँ के तमाम सूबों की यकसा नुमाइंदगी है, चाहे वो बड़ा सूबा है या छोटा सूबा है। उससे ये हुआ कि जो छोटे सूबे हैं उनको एक तसल्ली मिली कि जी हमारी आवाज भी सुनी जाएगी। और सेनेट में बलूचिस्तान के भी उतने ही मेंबर हैं जितने पंजाब से हैं, तो वहां पे उनकी आवाज ज्यादा मजबूत होती है। तो जो मकसद था वो ये था कि भी जो कॉन्फ्लिक्ट होता है बराबरी की बुनियाद पर, कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो एक तासर होता है कि जी हमें आवाज जो हमारी दब गई है एक्सपीरियंस में, उसको एड्रेस करने के लिए। सर, अगर मैं आपसे इस हवाले से बात करूं कि आप सेनेटर रहे, आइन साजी के किरदार के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूं तो आप क्या समझते हैं कि जब तक आप सेनेटर रहे और आपने बड़े एक अरसे तक अपनी खिदमत जो है वो सरअंजाम दी, तो ऐसा कौन सा काम है जो आप समझते हैं कि आपने किया आइन साजी के हवाले से और इस तनाज़ुर में? जब मैं सेनेट में था जी, उस वक्त मेरे ख्याल में जो सबसे अहम काम सेनेट के सामने आया था आइन साजी के लिहाज से, वो 2 थे। यानी एक इब्तिदा में जब 8th अमेंडमेंट आई, उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक साहब वो प्रेसिडेंट थे और अभी मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ था। उन्होंने आइन में बहुत सी तरमीम की और उसको पार्लियामेंट से अप्रूव कराया। और वो चूंकि मार्शल लॉ था और उनका जो दबाव था यही था कि जी अगर आप ये नहीं करते तो फिर मार्शल लॉ जारी रहेगा। तो एक तो वो दौर था,
تو آپ نے سر میں سوری میں آپ کو کاٹوں گی تو تھوڑا سا اس پریشر کے اوپر آپ زیادہ اس کو تھوڑا تفصیلاً بتائیں گے کہ جب یہ ہوا تو پھر آپ نے اس پریشر کو کیسے ٹیکل کیا؟ سوری اس کو یہ جو پریشر آپ نے جیسا کہ بتایا کہ آپ کو کہا گیا تو یہی تھا نا جی کہ وہ مارشل لاء کے ایڈمنسٹریٹر تھے جی بالکل، اور مارشل لاء بھی تھا پاکستان میں، اس کا نفاذ تھا، اور اگر یہ پارلیمنٹ پاس نہ کرتی تو وہ مارشل لاء نہ اٹھاتے، تو پارلیمنٹیرین سے تو یہی دباؤ تھا نا کہ مارشل لاء ختم ہو. اور میں جب گورنمنٹ میں آیا تو اس وقت جنیجو صاحب وزیر اعظم تھے، تو انہوں نے بھی بڑے تحمل سے بڑی بردباری سے بات کر کے مارشل لاء کو اٹھوایا، اور ان کی جو باتیں تھیں کچھ چیزیں وہ مان کے 8th امینڈمنٹ پاس کی گئی. اس سے زیادہ اہم جو بات تھی قانون آئین سازی کے حوالے سے وہ تھی 18ویں ترمیم. 18ویں ترمیم نے پاکستان کے آئین میں بہت سی تبدیلیاں کی ہیں. ایک تو جو 8th امینڈمنٹ کا میں ذکر کر رہا تھا، جو ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں چیزیں آئیں ان کو انہوں نے بدل دیا، کچھ چیزوں کو تنسیخ کر دی. مثلاً جو اختیار تھا صدر کا کہ وہ پارلیمنٹ کی تحلیل کر سکتے ہیں کسی وقت سے، وہ انہوں نے ختم کر دیا. پھر بہت سے اختیارات تھے جو صدر کے اپنے اختیارات تھے، یعنی ان کے وزیر اعظم کی مشورے کی ضرورت نہیں تھی یا پریزیڈنٹ کی ایڈوائس کی ضرورت نہیں تھی. تو 18ویں ترمیم میں اس کو بھی ختم کر کے ایک خالص پارلیمانی نظام بنایا گیا، یعنی جو صدر کے کردار کو کمزور کر دیا گیا. خالص پارلیمانی جو نظام ہوتا ہے جو انگلستان میں ہے یا انڈیا میں چل رہا ہے، جس میں جو طاقت ہوتی ہے وہ وزیر اعظم کے پاس ہوتی ہے، اور صدر جو ہوتے ہیں وہ ایک سمبولک ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتے ہیں. اور چونکہ صدر ایک سمبولک ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتے ہیں تو وہ ایک نیوٹرل قسم کا کردار ان کو ادا کرنا چاہیے. تو بہرحال 18ویں ترمیم میں یہ چیزیں کی گئی کہ صدر کے اختیارات کو ختم کر دیا گیا کہ وہ پارلیمنٹ کی تحلیل کر سکتے ہیں. تمام فیصلے جو صدر کریں گے جو وہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ جو اصل فیصلے وزیر اعظم کرتے ہیں. اس کے بعد الیکشن کمیشن کے بارے میں کچھ تبدیلیاں کی گئی. الیکشن کمیشن کی ٹرم جو تھی وہ 5 سال کر دی گئی، اور جو ان کا طریقہ کار تھا ان کی اپوائنٹمنٹ کا وہ بھی پارلیمنٹ کو اختیار دے دیا گیا. جوڈیشری کے ججز کی اپوائنٹمنٹ کے سلسلے میں جو پہلے نظام تھا اس کو بدل کے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا گیا جس میں سپریم کورٹ کے ججز بھی ہوتے ہیں، لا منسٹر بھی ہوتے ہیں، اٹارنی جنرل بھی ہوتے ہیں، تو وہ ایک بار کا نمائندہ بھی ہوتا ہے. تو وہ ایک نیا نظام لایا گیا جوڈیشری کی اپوائنٹمنٹ کے سلسلے میں. بہت سی چینجز کی گئی جو 18ویں ترمیم میں، اور اس سے یہ ہے کہ صوبوں کو زیادہ اختیارات دیے گئے، صوبوں کو زیادہ اٹانومی دی گئی. اور میرے خیال میں جو صوبے تھے ان کی خواہش یہی تھی کہ جی اب ہمیں خالص فیڈرل نظام جس میں کہ امریکہ میں ہے جہاں پہ صوبوں کو بہت سے اختیارات ہوتے ہیں وہ دیے جائے. تو یہ 18ویں ترمیم کی بہت اہمیت کی حامل ہے. اس میں جس میں عرض کیا کہ بہت سی تبدیلیاں کی گئی اور آئین کو میرے خیال میں زیادہ بہتر بنا دیا گیا، اور جو صوبے تھے ان کو بہت سی اسپیس دی گئی تو آپ اپنے اختیارات کے سلسلے میں، اور سینٹر جو ہے فیڈرل گورنمنٹ اس کے اختیارات کو ذرا محدود کر دیا. صحیح. آپ بات کریں آئین کی کردار سازی کی، اور اس حوالے سے یہاں میرے دماغ میں ایک سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ اگر ہم پاکستان کی موروثی سیاست کے حوالے سے بات کریں تو اس حوالے سے آئین کیا کہتا ہے؟ جو پاکستان کے اندر موروثی سیاست ہے، نسل در نسل جو جماعتیں جو ہیں وہ جو بھی ہمارے سیاستدان ہیں ان کے بچوں میں منتقل ہو رہی ہیں، تو اس حوالے سے ہمارا آئین جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ آئین تو ایک گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے. اس میں یہ کہ بچے آتے ہیں نہیں آتے ہیں اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے. جو بھی الیکٹ ہوگا جس کو ووٹ ملے گی وہ ممبر منتخب ہو جائے گا. اور پارلیمنٹ کے جو اختیارات ہیں ان میں قدغن جو ہے وہ ایک ہے کہ آئین کے خلاف قانون سازی نہیں کر سکتے. یعنی کوئی چیز اگر آئین میں لکھی ہوئی ہے، اگر آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جی 300 ممبر ہوں گے تو قانون سے 305 نہیں کیے جا سکتے. اسی طرح آئین میں اگر لکھا ہوا ہے کہ جی ایک جج کی اپوائنٹمنٹ اس طرح ہوگی یا اس کو نکالنے کا طریقہ ایک خاص طریقہ ہوگا تو جج کو اس کے بغیر نکالا نہیں جا سکتا، اسی طریقے کے تحت ہوگا.
تو مقصد آئین کا یہ ہوتا ہے کہ کچھ پرماننٹ چیزیں ڈال دی جائیں جو آنے جانے والی حکومتیں تبدیل نہ کر سکیں. کیونکہ ہر ایک کو ایک خواہش ہوتی ہے کہ یہ ہماری گورنمنٹ ہے, اب ہم پارلیمنٹ میں چونکہ میجورٹی ہے تو عام قانون تو وہ پاس کر سکتے ہیں. تو ان کی ایک کوشش بھی ہوتی ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق قانون بنائیں, ججز کو بھی کنٹرول کریں, باقی اداروں کو بھی کنٹرول کریں, لیکن آئین میں جو حدود مقرر کیے گئے اس کا وہ تجاوز نہیں کر سکتے. اور اگر اس کو تبدیل کرنا ہے تو پھر آئین میں ترمیم کرنی ہوگی, جس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی, جو کہ اس وقت حکومت کے پاس نہیں ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک پرماننٹ ڈھانچہ بن جاتا ہے اور ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ جی میرے یہ حقوق جو ہیں یہ آئین نے دیے ہوئے, اس کو لیا نہیں جا سکتا. یہ نہیں ہوتا کہ جس طرح کوئی آیا حکمران, اس کو کوئی پسند نہیں ہے تو اسے کہا اچھا بھی اس کو ایسے کر دو, وہ نہیں ہو سکتا. آئین میں جو حدود ہیں وہ لازمی رکھنا ہوگی, اور اگر آئین سے کوئی تجاوز کرتا ہے تو ہمارے آئین میں اختیار ہے عدالتوں کو کہ وہ پھر اس جو ایکٹ ہوگا یا جو ایکشن ہوگا اس کو کالعدم قرار دے سکتے ہیں. تو یہ ایک ہمارے آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہے کہ حقوق دیے گئے ہیں, آئین کو عدلیہ کو اختیار دیے گئے ہیں, اور ایک بیلنس اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک نظام بنایا گیا ہے. تو سر پاکستان کے آئین کا جو ڈھانچہ ہے اس کے اندر کیا کوئی ایسی ترمیم ہے یا کوئی ایسا لا ہے جس کے اکارڈنگلی جیسے ڈفرینس سیاستدان ہوتے ہیں اور وہ وقت کی اکارڈنگلی جو بھی ان کے اپنے بینیفٹس کے لیے, اپنے مفادات کے لیے سیاسی وفاداریاں جو ہیں وہ بدل لیتے ہیں, تو اس حوالے سے بھی کوئی قانون ہے ایسے سیاستدانوں کے لیے جو اکارڈنگ ٹو دا نیڈ آف ٹائم اپنی سیاسی وفاداریاں بدل لیتے ہیں؟ قانون وہ سم ٹائم ان کا کافی اس وقت یہ مسئلہ ہمارے جو پڑوسی ملک ہیں ہندوستان, وہاں پہ بھی آیا کہ کچھ لوگ ایک پارٹی کے ٹکٹ پہ منتخب ہو کے بعد میں پارٹی چھوڑ کے کسی اور کو جوائن کر لیتے ہیں. تو اس سے ایک عدم استحکام آتا ہے, کیونکہ جس طرح وقت گزرتا جاتا ہے عوام جو ووٹ کرتے ہیں وہ پارٹیز کو کرتے ہیں, پارٹی کے مینیفیسٹو کو دیکھ کے کرتے ہیں, پارٹی کے لیڈر کو دیکھ کے ووٹ کرتے ہیں. تو اگر کوئی بعد میں اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اس پارٹی کو چھوڑ کے کسی اور نے اس کو کہا جی کوئی وزیر بناتے ہیں ادھر چلے جانا, تو ادھر چلا جاتا ہے. ایسا بہت ہوتا ہے, جیسے ہم دیکھیں کراچی میں. اب یہ ہے کہ آئین میں ایک شک ڈالی گئی ہے کہ اگر کوئی الیکشن کے بعد اپنی پارٹی تبدیل کرتا ہے تو اس کی جو رکنیت ہے وہ ختم کی جا سکتی ہے. صحیح. اور ہندوستان میں بھی اس طرح ہوا ہے. اور مقصد یہ ہے کہ بھی اگر آپ پارٹی تبدیل کرتے ہیں تو اصولی طور پہ آپ استعفیٰ دے دیں اور نئی پارٹی کی ٹکٹ میں دوبارہ انتخاب لڑ لیں, تاکہ اگر آپ کی مقبولیت ہے اور آپ کے جو نئی پارٹی ہے اس کی بھی حمایت ہے تو آپ دوبارہ آ جائیں. لیکن یہ ایک مورلی غلط ہے کہ آپ ایک پارٹی کے ٹکٹ پہ آئے ہیں, اس کے مینیفیسٹو کی بنیاد پہ آپ کو الیکٹ کیا گیا ہے, اور آپ کے ذاتی مفاد کی خاطر کسی اور کو جوائن کر لیں گے. بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا. میں یہاں پہ ایک اور سوال آپ سے کروں کہ جو بنگلہ دیش کی سچویشن ہے اس حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گی, جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ طالبات نے کوٹا سسٹم کے حوالے سے ایک موومنٹ چلائی ہے, وہاں پر اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ چینج ہو چکی ہے. ایک تو یہ کہ پاکستان کے اب آپ کیسے دیکھتے ہیں تعلقات فیوچر میں بنگلہ دیش کے ساتھ, اور اس کے علاوہ پاکستان میں بھی تو کوٹا سسٹم جو ہے وہ موجود ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس حوالے سے بات یہ ہے کہ جو اصل پس منظر ہے بنگلہ دیش کا, اس میں یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں جب سے یہ حسینہ واجد آئی تھی تو کبھی صحیح الیکشن نہیں ہوا. صحیح. ان کی عوامی لیگ جو ہے وہ بنگلہ دیش بنانے میں ان کا ایک کردار تھا, تو انہوں نے اپنے اس کردار کو فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک غلط استعمال کیے اداروں کا, اور بنگلہ دیش میں بہت سے لوگوں کو ٹرائی کر کے پھانسی بھی دی گئی. اب خبریں آ رہی ہیں کہ بہت سے لوگوں کو گمنام جیلوں میں ڈال کے پتہ بھی نہیں فیملیز کو کہاں ہے, کیونکہ ان کی سیاسی لیڈنگ دوسری طرف تھی. تو بہت مظالم ہوئے ہیں بنگلہ دیش میں. یہ ڈاکٹر یونس جو اس وقت ان کے انٹرم آپ کہہ رہے ہیں چیف ایڈوائزر ہیں,
وہ چونکہ بڑے مقبول تھے، انہوں نے ایک دفعہ کوشش کی کہ میں اپنی پارٹی بنا لوں. ان کی کافی مقبولیت ہے بنگلہ دیش کے اندر اور بین الاقوامی طور پہ. تو وہ ان کو کھٹکنے لگا کہ بھی یہ شخص جو ہے یہ میرے لیے کوئی مشکل پیدا نہ کرے. اس کے خلاف یعنی کافی ایک دنیا میں جانے پہچانے اکانومسٹ بھی ہیں، ان کا ایک گرامین بینک انہوں نے بنایا تھا جس کی بہت عالمی شہرت ہوئی. تو اس کے خلاف کئی بار کیسز داخل کر دیے، ایک کیس میں 6 ماہ کی سزا بھی دے دی. کوٹا سسٹم پاکستان میں بھی ہے. اب وہاں پہ جو کوٹا سسٹم تھا وہ یہ تھا کہ جو فریڈم فائٹرز جن کو کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ عوامی لیگ، کہ عوامی لیگ کے جو بندے ہیں ان کے بچے، ان کے پوتے پوتیاں، ان کو پریفرنشل ٹریٹمنٹ دیں گے. تو یہ خالصتاً کوشش تھی کہ جی اپنی پارٹی نظام کو مضبوط کیا جائے، ان کو نوکریاں دی جائیں، ان کو اچھے عہدوں پہ لایا جائے تاکہ یہ نظام جو ہے یہ مضبوط ہوتا جائے اور ہم اس کی بنیاد پہ برسوں حکومت کرتے جائیں. پاکستان میں جو کوٹا سسٹم ہے وہ اور قسم کا ہے. وہ یہ ہے کہ مختلف صوبوں کو، کیونکہ ہر صوبہ ترقی کے لحاظ سے برابر نہیں ہے، تو ان کو ایک مخصوص کوٹا دیا گیا ہے کہ بھی پنجاب سے اتنے ہوں گے، بلوچستان سے اتنا % ہوگا پاپولیشن کے حساب سے، سندھ سے اتنے ہوں گے، خیبر پختونخوا سے اتنے ہوں گے. لیکن وہ بھی شروع میں آئین کے ذریعے کیا گیا تھا. اب آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے، وہ ختم ہو گیا. وہ ایک خاص عرصے کے لیے کیا گیا تھا. تو آئین میں تو اب کوٹا سسٹم کی گنجائش نہیں ہے، میرٹ میں ہونا چاہیے. لیکن جو ہمارے معروضی حالات ہیں یا سیاسی پارٹیوں کے جو ڈیمانڈس ہوتے ہیں، وہ اب بھی کہتے ہیں جی کہ کچھ صوبے جو ہیں وہ بھی بہت پیچھے. مثلا بلوچستان میں وہ سہولتیں نہیں ہیں، وہ کالجز نہیں ہیں، وہ یونیورسٹیز نہیں ہیں جو کہ آپ کو پنجاب میں ملیں گی یا کراچی میں ملیں گی. تو لہٰذا ہمارے بچے اس لیول پہ نہیں آ رہے، تو انہیں کچھ سپورٹ کی ضرورت ہے. تو یہ لیکن ہمارا یہ نہیں ہے کہ کسی پارٹی کے بندوں کو نوکری دلوائی جائے اور سیاسی بنیاد پر ان کی تقرری کی جائے. سمجھنا ایک مختلف ہے، اور ہمارا کوٹا سسٹم بھی آئین کے مطابق اب ختم ہو چکا ہے. جی ناظرین، وسیم سجاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہماری گفتگو کا سلسلہ ہم یہیں سے جاری رکھیں گے. ابھی وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کھیلوں کی دنیا میں خوش آمدید، جہاں ہر لمحہ ہے ایک نئی داستان. میں ہوں رمیسہ قریشی اور میں ہوں رانی اندلیب. ہم پیش کریں گے دلچسپ تجزیے، خاص انٹرویوز اور آپ کے پسندیدہ کھلاڑیوں کی کہانیاں. ہر ہفتے ہم بات کریں گے مقامی اور بین الاقوامی کھیلوں کی تازہ ترین خبروں کی. ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں پروگرام اسپورٹس راؤنڈ اپ. آپ کو ملے گی ہر کھیل کی مکمل اپڈیٹ، چاہے وہ کرکٹ ہو، فٹ بال یا کسی اور کھیل کا میدان. تو دیکھنا مت بھولیے گا اسپورٹس راؤنڈ اپ، جہاں کھیل کی دنیا کا ہر رنگ آپ کے سامنے. جی ناظرین، ویلکم بیک. وسیم سجاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا. یہاں میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے مختلف سیاسی جماعتوں کے ادوار دیکھے، پاکستان کی تاریخ آپ کے سامنے ہے. تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ہمارے پاکستان میں مین 3 ہی پہلے تو 2 جماعتیں تھیں، پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی، اور اب کچھ عرصہ سے تحریک انصاف بھی اس دور میں شامل ہوئی. تو آپ کو اب تک کیا لگتا ہے کہ کون سی جماعت نے پاکستان کے لیے بڑے اچھے طریقے سے کام کیا؟ بی بی صاحبہ کی گورنمنٹ کی اگر ہم پاس میں بات کریں تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، یہ تو اگر آپ کسی پیپل پارٹی والے کو پوچھیں گے وہ کہیں گے ہماری جماعت ہے. اس حوالے سے میں نے سوچا کہ آپ تھوڑا PMLN والوں سے پوچھیں گے جی ہماری حکومت نے بڑے کام کیے. میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ بہت سے میں نے وزیر اعظموں کے ساتھ کام بھی کیا ہے، ان کو قریب سے دیکھا بھی ہے. میرے خیال میں جتنی سنسیریٹی سے جنیجو صاحب نے کام کیا وہ شاید بات کوئی کر نہیں سکا. وہ ایک تو یہ ہے کہ بڑے ہمبل تھے، گراؤنڈ سے اوپر آئے تھے، ڈسٹرکٹ لیول کی پالیٹکس کرتے کرتے اوپر آئے تھے.
نہایت ہی ایماندار تھے، شریف تھے اور پریکٹیکل پالیٹکس سمجھتے تھے، پارلیمنٹ کو اہمیت دیتے تھے اور حقیقی طور پہ ان کا ذہن جو تھا وہ جمہوری تھا. تو وہ محسوس کرتے تھے کہ جمہوری روایات کو آگے بڑھایا جائے، اس کو مضبوط کیا جائے. تو یہ میرے تجربے میرے خیال میں وہ سب سے زیادہ اچھے اور مؤثر پرائم منسٹر تھے. باقی یہ کہ ہر پرائم منسٹر کوشش کرتا ہے کہ جی میں اچھے کام کروں، مجھے لوگ یاد رکھیں، لیکن جو دقتیں ان کے راستے میں ہیں وہ سب پرائم منسٹر کے راستے میں ہیں. مثلاً اس وقت معیشت کی جو حالات ہیں، وہ کوئی بھی پرائم منسٹر ہو اس سے راستے بہت بڑی رکاوٹ ہے. اتنا قرضہ پاکستان میں چڑھ گیا ہے کہ بجٹ کا بہت سا حصہ تو قرضوں کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے، انٹرسٹ پیمنٹ میں چلا جاتا ہے. تو جب معیشت کمزور ہو اور آپ کے پاس پیسے ہی نہ ہوں کہ آپ کوئی ریفارم کر سکتے ہیں، آپ کو ترقی کے لیے کام کر سکتے ہیں، تو یہ ہر وزیر اعظم کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، ہر گورنمنٹ کے لیے مشکلات ہوتی ہیں. اب بھی یہ مشکلات ہیں، یعنی جو بھی گورنمنٹ ہے اس کو یہ فیس کرنا پڑے گا کہ بھی کیا کریں، قرضے ہیں، معیشت آگے بڑھ نہیں رہی ہے. معیشت کی جو کمزوری ہے اس کا اثر پاکستان کے تمام شعبوں میں پڑتا ہے. ڈیفینس پہ، کیونکہ اگر پیسے نہیں ہیں تو ڈیفینس والے ہتھیار کہاں سے خریدیں گے، وہ تنخواہیں کہاں سے دیں گے، پینشن کہاں سے دیں گے. پھر ہماری ضروریات ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. جو پینشنرز ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں پینشن چاہیے، جتنا وہ ضعیف ہوتے ہیں ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. تو اس وقت میرا خیال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ جو معیشت کے بارے میں تمام پارٹیز مل کے ایک کو معاہدہ کریں، طے کر لیں کہ اس کے بارے میں اپنی سیاست نہیں کرنی، اور جو پاکستان کے مفاد میں پالیسیز ہیں اس کا تعین بھی کر لیں، بیٹھ کے سوچ بھی لیں کہ کیا ہم نے کرنا ہے، تو اس کو پھر آگے لے کر چلیں. جس طرح ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا، شاید 90s میں ہوا تھا، پیپلز پارٹی کے درمیان اور پی ایم ایل این کے درمیان. میرے خیال میں اس قسم کا ایک اگر چارٹر بن جائے جس میں تمام سیاسی پارٹیاں شامل ہوں، مذہبی پارٹیز بھی ہیں، پی ایم ایل این ہے، تحریک انصاف ہے، مسلم لیگ ہے، یہ بیٹھ کے میرے خیال میں اس پہ غور کرنا چاہیے. سر آپ نے، میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ زندگی بھی ہے پاکستان کی سیاست کو اور کافی آپ کا تجربہ ہے، تو آپ نے کبھی ایسا کوئی ٹائم دیکھا جب آپ کو لگا ہو کہ کسی قومی مسئلے پہ، کسی ایسے ایشو کے اوپر، کسی قومی مفاد کے لیے ہماری تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک ٹیبل پر بیٹھی ہوں یا بیٹھیں گی ان فیوچر؟ میرے خیال میں جی جب پاکستان کے سالمیت کا سوال آتا ہے، مثلا کشمیر کا مسئلہ ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اس طرح اس وقت جو بہت بڑا ایک مسئلہ ہمارے سامنے ہے وہ ٹیررزم کا ہے، اور حالیہ مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس کی شدت میں اضافہ آیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ افغانستان کی زمین کو استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف حملے کرنے میں اور یہاں انسٹیبلٹی کریٹ کرنے میں. اس میں بہت سے بین الاقوامی فیکٹرز بھی کیوں ہو رہا ہے. بہت سی ایسی غیر ملکی طاقتیں ہیں وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان ترقی کرے، یا نہیں چاہتی کہ چین کا یہاں کوئی فٹ ہولڈ ہو، نہیں چاہتی کہ سی پیک کامیاب ہو، نہیں چاہتی کہ گوادر کامیاب ہو. تو یہ بین الاقوامی فیکٹرز ہیں جس کو، لیکن ویسی قوم ہم کو پہلے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، ہمارے مفاد میں کیا ہے. اور یہ معاملات ہیں جس آپ ذکر کر رہی تھی کہ کیا کنسنس ہو سکتا ہے، تو یہ معاملات ہیں جس پہ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. اب لیکن کہنا تو آسان ہے، حقیقت یہ ہے کہ جب ایسا مسئلہ آتا ہے تو سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے. پارٹیز کے درمیان اتنی دشمنی بن گئی ہے، یہ عام سیاسی حالات نہیں ہے. یعنی ایک پارٹی آتی ہے تو وہ کوشش کرتی ہے کہ دوسروں کو ختم کر دیا جائے، دوسری آتی ہے وہ کہتی ہے یہ پہلے کو ختم کر دیا جائے. صرف یہی نہیں ہوتا، سم ٹائم میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر فار ایگزامپل ایک اچھا پروجیکٹ ہے اور وہ پی ایم ایل این نے شروع کیا یا پیپلز پارٹی نے کیا یا پی ٹی آئی نے کیا ہے، تو ان تینوں میں سے اگر کوئی بھی جماعت پاور میں آئے گی تو وہ پچھلے اچھے منصوبے کو، اس کے باوجود کہ وہ ایک عوام دوست منصوبہ ہوگا، اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. یہ صحیح بات ہے، اور یہ ایک سیاست ہے. یعنی اس کا
اگر اکانومی کے لحاظ سے دیکھیں، پاکستان کے مفاد کے لحاظ سے دیکھیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن سیاست ہے. سی پیک ایک بڑا اچھا پروجیکٹ تھا. اب سی پیک جو ہے میرے خیال میں اس پہ تمام پارٹیز کا اتفاق ہے، لیکن طریقہ کار کیا ہو، کیسے ہو، اس پہ شاید اختلاف ہو، لیکن تمام حکومتیں اس پہ متفق ہیں کہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہے. لیکن مشکلات باہر کے ممالک کر رہے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ یہ کامیاب ہو، اور اگر یہ کامیاب ہو گیا تو یہ پاکستان کے لیے بہت فائدے کی بات ہے، چین کے لیے فائدے کی بات ہے. تو میرے خیال میں اس میں اور گوادر کی ترقی کے لیے بھی بہت ایک اچھا، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ ہمیں بیٹھ کے ایک کنسنسس قائم کرنا چاہیے. لیکن سیاسی پارٹیز کے اندر جو اس وقت ایک دوسرے کے خلاف جو نفرت پائی جاتی ہے، جو اس لیے ہوتی ہے کہ بہت زیادتیات میں ہم اتر آ جاتے ہیں. یعنی انگلستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت گئی، دوسری آ گئی، کوئی غالب گلوچ نہیں ہو رہا، کوئی الزامات نہیں لگ رہے، آسانی سے وہ آ جاتی. اس طرح ٹرمپ گیا، بائیڈن آ گیا، معاملات چل رہے ہیں، کوئی گالی گلوچ نہیں ہو رہی. ٹرمپ تھوڑی سخت زبان استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ بات نہیں جو پاکستان میں ہے. ہندوستان میں میں سمجھتا ہوں کہ سیاست زیادہ مچور ہو گئی. پاکستان کی اس وقت جو تیسری جماعت ہے تحریک انصاف، وہ تھوڑا سا مشکلات میں گھری نظر آ رہی ہے. تو آپ اس وقت تحریک انصاف کا فیوچر جو ہے وہ کیا دیکھ رہے ہیں قانون کے پس منظر میں؟ عوام میں تو ان کی مقبولیت نظر آ رہی ہے جی، اور جو الیکشن ہوا ہے اس میں بھی ان کو وہ سمبل نہیں ملا. اس کے باوجود لوگوں نے ڈھونڈ کے ان کے جو نمائندے تھے ان کو ووٹ کیا. تو وہ جو مقبولیت ہے وہ میرے خیال میں بڑھ رہی ہے، اس لیے کہ عام لوگوں میں یہ تاثر ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور وہ ایک جو سمپتھی فیکٹر ہوتا ہے تو وہ بھی موجود ہے. اب یہ ہے کہ آئندہ کیا ہوگا. اب ان کے خلاف بہت سے کیسز ہیں، اور کیسز جو ہیں وہ کچھ ہائی کورٹ میں گئے ہیں جہاں پہ ان کو ریلیف بھی ملا ہے، لیکن بہت سے کیسز ابھی چلنے ہیں، اور اس کے بارے میں کوئی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ان کیسز کا کیا بنے گا. ابھی تک یہ بھی ہمیں پتہ نہیں کہ وہ تفصیل کیا ہے. اور ریسنٹ جو اریسٹ ہوئی ہے جنرل فیض حمید صاحب کی، وہ بھی پتہ نہیں کہ ان کے ساتھ تعلق بناتے ہیں نہیں بناتے ہیں، کیا کیس ہے. تو یہ ساری تفصیل سامنے آئے گی تو میری شاید کوئی اس پہ آدمی تجزیہ کر سکے. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کی طرف سے کچھ بیانات بھی جیل سے جاری کیے گئے تھے کہ کچھ اپنے جتنے بھی ان کے فالوورز ہیں ان سے کہا گیا کہ وہ کچھ بھی کسی بھی طرح کے افواج پاکستان، آبویسلی ہم پاکستان کے، اگر آج ہمارا پاکستان ہے تو ہماری فوج کی وجہ سے ہے، اور فوج ہمارے لیے بہت عزت و احترام رکھتا ہے، ہمارا ایک بڑا اہم ادارہ ہے. تو اس حوالے سے تاکید کی گئی تھی کارکنوں کو کہ ایک صحیح رویہ جو ہے وہ مثبت رویہ اپنایا جائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ریلیف ان کو مل پائے گا تحریک انصاف کو فیوچر میں قانون کے پس منظر میں؟ بہت مشکل ہے کہنا. جہاں تک فوج کا تعلق ہے، میرے خیال میں اس میں عوام میں اگین فوج کافی مقبول ہے، مسلم ہے کہ ان کی وجہ سے ہمیں سیکیورٹی ملی ہوئی ہے، اور بہت احترام کرتے ہیں عوام فوج کا. لیکن کیا یہ بیانات کسی بیک گراؤنڈ کے تحت کی گئی ہیں، کوئی بات چیت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، اس کا کہنا مشکل نہیں، کیونکہ میرے کو پتہ نہیں، پوری انفارمیشن نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ کچھ نرم رویے اختیار کرے تو بہتر ہوگا، کیونکہ اپنی فوج کے ساتھ ایک ٹینشن کریٹ کرنا یہ شاید مناسب نہیں ہے. بالکل مناسب نہیں ہے. تو آپ پاکستان کا فیوچر کیسا دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ بحران یا وہ حالات، کیونکہ اگر میں اپنی بات کروں تو میں بچپن سے صرف ایک ہی چیز دیکھتی آئی ہوں کہ ٹاک شوز میں ہر جگہ پر یہی کہا جاتا تھا کہ پاکستان تاریخ کے نازک ترین دور پر کھڑا ہے. اور ابھی تک میں سیاستدانوں کے نام سے یہی بات سنتی آ رہی ہوں کہ پاکستان عوام حوصلے سے کام لیں، صبر سے کام لیں، بیکاز عوام ہی کو تسلی دی جاتی ہے، ایڈوائز کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ آپ حوصلے سے کام لیں، اس وقت مشکل ہے، اکانومی کرائسس ہے، اینڈ آل دیٹ. بٹ اگر ہم اپنے وزراء، اپنے منسٹرز، ان سب کی لیوش لائف سٹائل کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ساری قربانی صرف اور صرف عوام ہی سے کیوں؟ اگر آپ لوگ بھی ان کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی اسٹیپ اٹھایا جائے اور دیکھا جائے اور کیا جائے
تو اوور آل آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایک صحیح ڈگر پر، ترقی کی راہ پر صحیح معنوں میں جب عوام بھی ایک سکھ کا سانس لے، ایسا ہو پائے گا؟ بات یہ ہے جی کہ یہ صحیح کہا آپ نے کہ نازک ترین دور سے گزر رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وہی وجہ ہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ بہت دباؤ میں ہے، بہت کمزور ہے، ہمارے جو قرضے ہیں بہت بڑھ گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہماری ملک کے اندر ایک ہیجان جو ہے وہ ہے، مہنگائی کا ایک جو بحران بنا ہوا ہے، بجلی کے بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں، گیس کے بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں، جس سے مشکلات عوام کو ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جو سختی کا دور ہے، یہ اگر اس میں سے گزر جاتے ہیں اور معیشت تھوڑی مستحکم ہو جاتی ہے، یعنی اتنے ہم ٹیکسز کریکشن کر لیتے ہیں کہ ہم قرضوں کو آسانی سے ادا کر سکیں، جس میں وقت لگے گا، تو میرے خیال میں پاکستان جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گا۔ لیکن اگر یہی ہوا کہ قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، یعنی ابھی تک یہ ہوا ہے کہ جو انٹرسٹ پیمنٹس ہیں، جو قرضے ہیں پاکستان کے اوپر، وہ ہر سال زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، اگر 5% بھی کم ہونے شروع ہو گئے، اور یہ اقدامات جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سختی کے اقدامات ہیں، چاہے IMF کا پروگرام ہے، لیکن یہ سارا جو پروگرام ہے، یہ سختی جو ہو رہی ہے، مقصد یہی ہے کہ پاکستان کے پاس اتنی معاشی بیس بن جائے کہ وہ اس بحران سے نکل جائے۔ تو اگر ہمارے عوام نے یہ سختی برداشت کر لی تو میرے خیال میں ہم بہتری کی طرف جائیں گے، لیکن سختی جو ہے وہ میرے خیال میں برداشت کرنی پڑے گی۔ دوسرا جو آپ نے ذکر کیا کہ جی یہ لیوش لائف اسٹائل، یہ بالکل درست کہہ رہی ہیں۔ میرے خیال میں عوام کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، میرے خیال میں یہ جو لیوش لائف اسٹائل ہے، ہمارے حکومتی جو عہدیدار ہوتے ہیں، حکومت میں جو لوگ ہوتے ہیں، یہ ویسے جو عام زندگی میں جو ہم دیکھتے ہیں، اس کو میرے خیال میں کم کرنا چاہیے، اور اس کا حکومت کو سختی سے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ میں آپ کو ذکر کر رہا تھا جو لیجر صاحب کا، انہوں نے اس وقت کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ یہ تمام جو لوگ ہیں وہ سوزوکی میں جایا کریں گے، اپنا بھی انہوں نے جو پروٹوکول تھا کم کر دیا، گاڑی اپنی بھی چھوٹی کر دی، اور تمام اداروں سے انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ چھوٹی گاڑیوں میں جائیں، کیونکہ یہ چیزیں ہیں جو عوام کو سامنے نظر آتی ہیں۔ تو وہ یہ سمبولک ہوتا ہے، لیکن میرے خیال میں ضروری ہے تاکہ عوام کو اعتماد ہو کہ ہم اگر کوئی سخت زندگی گزار رہے ہیں یا مشکلات ہے تو حکام طبقہ بھی اسی پروسیس سے گزر رہا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں تاثر بنانا دینا یہ بہت ضروری ہے، نہیں تو یہ جو ایک خلیج نظر آ رہی ہے عوام کے درمیان اور حکومت کے درمیان، یہ بڑھتی چلی جائے گی، اور یہ بڑھتے بڑھتے کہ یہ نہ ہو جو بنگلہ دیش میں ہوئے، یہ ایک اگر اس کو بر وقت اس کو اٹینڈ نہ کیا گیا تو اس قسم کی ڈیولپمنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ بالکل آپ کی بات ہوئی کو میں ساتھ میں رکھتے ہوئے کہنا چاہوں گی کہ جیسا کہ آپ نے کہا تو قربانی اینڈ آل دیٹ، تو ہمیشہ ایک تو جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ ہمارے برڈن شولڈرز پر بہت زیادہ ہے، اور جو پچھلی حکومتیں تھیں وہ انہوں نے ہمارے لیے ایک پینڈورا باکس رکھا ہوا ہے، ایک بڑا بہت کیوس ہے، بہت چیزیں ہوئی ہوئی ہیں، اور ہمیں ٹائم چاہیے، ہمیں تو اب وہ 5 سال بھی آہستہ آہستہ گزر جاتے ہیں جو ان کے 5 سال کے ہوتے ہیں، لیکن عوام کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ جو کر تو ہی رہتے ہیں اور ان کو پراپرلی ایڈریس نہیں کیا جاتا۔ تھینک یو سو مچ وسیم سجاد صاحب، آج آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمیں آپ نے بہت اچھی طرح تمام باتوں کے اوپر ہمارے تسلی بخش جوابات دیے، اور انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آپ دوبارہ بھی کبھی دیسی ٹی وی USA کو وقت دیں گے۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ شکریہ۔